मोहतरम सदर बज़्म और ज़िम्मेदारान बज़्म और शुरकाए इजलास, अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा मौजू है हुस्न तकल्लुम और फ़िक्र इक़बाल। बज़ाहिर ये मौजू हमें बड़ा आम सा लगता है कि इजहार का फ़न जो आम दुनिया के ट्रेनर्स वगैरह सिखाते हैं, उनके मुकाबले में इक़बाल की मताए फ़िक्र में ऐसी क्या नई ज़माने की मुश्किलों का हल ऐसे गुत्थियां समझ में आती हैं। इससे पहले कि उस मरकजी मौजू के अहाते में दाखिल हुआ और इकबाल के खरीते जवाहिर और जैसे नवादिरात में दाखिल हुआ अशार के, पहले मैं चाहता हूँ कि इसकी तमहीदी नुकात इकबाल के अशार से और हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए उसमें तकल्लुम के कलीदी नुकात से आपको जोड़ता हुआ चलो। हुस्न आफरी तकल्लुम क़ियादत की ज़बान है। अब देखिए ज़िंदगी के मराहिल में कहाँ कहाँ हमारी माविन क़ुव्वत बनती है, पहले इसको देखते चले। तकल्लुम क़ियादत की ज़बान है, तस्खीर ज़ात का ये तरीक़ा सिखाती है, अवामी राब्तों की रहगुज़र पर एक चराग़ नूर है, ये नज़रियात की सरहदों की तौसी करती है। यानी हुस्न का तकल्लुम के असरात जो हमारी इंसानी ज़िंदगी, तमद्दुनी ज़िंदगी पे पड़ते हैं, मैं उसकी तरफ कलीदी कलमात में आपका इशारा करता चलूँ। ये हुस्न गुफ्तार सिखाती है, बल्कि फर्श वालों को अर्श से जोड़ने का फन भी सिखाती है, ये ख्यालात को खालिस करने का हुनर बताता है, ये बेहंगम आवाजों को नगमरेज बनाना और जमजमा तक बनाने का ढालने का सलीका है, अपनी बात को औरों के करिए जहां तक पहुंचाना और उनकी जहां पे रूह का मस्कन होता है वहां पर दस्तक देने का फन है। बल्कि एक बड़ी बात है, बड़ी अहम है, ये अंबिया अलैहिस्सलाम का वसीला इजहार है। और अगर आप आए जमीनी हकायक पर तो ये कारोबार दुनिया को जीतने का बांधपन है, ये सादा इजहार को सहरंगेज बनाने का राज है, ये बोली ठोली के कंकर पत्थर को नीलम पुखराज और याकूत जमरुद में बदलने का जादू है, ये रब्बानी पैगामात का उसलूब है, ये ज़हराब को शहद बनाने का गुनर है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान है। हुजूर सालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, अना मिन बनु साद अना अफ़सहुल अरब, मैं इन बनु साद की फसीह फजाओं का परवरदा हूँ और आलम अरब का फसीह तरीन फर्द हूँ। इसी सबब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मताए सुखन में 100 तरह से इसकी अहमियत पर इसरार किया है। हुस्न तकल्लुम से जुड़ा जितना लफ्जी सरमाया है, उन तमाम को अपनी शेरी नवादिरात में संवार कर पेश किया। अब देखिए अल्लामा इकबाल के अशार में सरसरी तौर पर जो कलमात, जो लफ्जियात आए हैं, मुतरादिफात आए हैं, उसको हम जरा याद की रोशन सतह से देखते चले। कहीं कहा ये मताए सुखन है, यानी इजहार की ताकत को, कहीं लज्जत गुफ्तार, कहीं हुस्न इजहार, कहीं सोज सुखन, हुस्न बयान, सिद्क मकाल यानी सच्ची बात, हुस्न माना, माना आफरीनी, ज़ौक़ तकल्लुम, रंगीन बयानी, गुफ्तार दिल बराना, जौहर गुफ्तार, हदीस दिलवरी, ऐसे कई कलीदी अल्फाज हैं जो बताते हैं कि हाँ हाँ, इजहार का फन जग जीतने का हुनर है और ये लाज़मी हुनर है। ऐसे कई मकामात पर जहां इस बात का नूर छन छन कर इकबाल के अफकार से, उनके अशार से फैलता है और ऐसे फैलता है कि जिंदगी के लिए एक निसाब तकल्लुम अपनी जगह हमारी जिंदगियों को दे जाता है, जहां हम जहां ताब स्लोप से जिंदगी जी सकते हैं। बल्कि एक जुमले मोतरज़ा के तौर पर मैं आपके सामने अगर ये कहूं कि फन इजहार के आलमी इदारों, कम्युनिकेशन ट्रेनिंग देने वाले इदारों का जब मैं निसाब देखता हूं तो फिर मैं इकबाल को पढ़ता हूं तो बड़ा दुख होता है कि सितारों की गुजरगाहों के मुसाफिर भी इकबाल को रद्द करके अजीब गरीब मंजिलों की तलाश में एक दाखिली बिगाड़ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हम महरूम है उनके दामन। और दूसरी तरफ ये बड़ा तल्ख इजहारिया है कि हम भी तो जो इकबाल वाले हैं अपना दामन भी इकबाल के मोतियों से भर न सके। इकबाल ने इजहार फन की, हुस्न तकल्लुम की जरूरत को देखिए, एक शेर में पढ़ने जा रहा हूं तमहीद में, एक दो सतरे इकबाल ने इजहार के फन की जरूरत को जरा सा एक लफ्ज की तब्दीली से कायनात की जिंदगी कहा है। कुल कायनात की जिंदगी हुस्न तकल्लुम पर इन्हिसार करती है।
حسن اظہار کے فن کا موضوع اظہار ذات سے اسرار کائنات کی گتھیوں کا حل پالینے کا ہنر علامہ اقبال قرار دیتے ہیں۔ شعر تو آپ کی یاد کی روشن سطح پہ ہوگا، بہت اچھا سا مشہور سا شعر کہ گلشن دہر میں اگر میں سخن نہ ہو، پھول نہ ہو، کلی نہ ہو، سبزہ نہ ہو، چمن نہ ہو، میں سخن، جیسا کہ میں نے کہا کہ حسن تکلم سے جڑے جتنے بھی مترادفات ہیں، آج میں وہی سرمایہ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ حسن اظہار کے فن کو سمجھنے کے لیے ہم کمیونیکیشن کے عالمی اصولوں کو ساتھ لیتے چلیں گے، ساتھ جو عالمی ادارے سکھاتے ہیں، اور انہیں اقبال کے اشعار کی کسوٹیوں پر پرکھتے چلیں گے۔ میرا یقین کہتا ہے کہ ہمارے اس سفر میں ایسے ایسے پڑاؤ ملیں گے جہاں جگ جھوٹا اور اقبال کھرا ثابت ہوگا۔ دیکھیے، اظہار کی پہلی شرط ہمت بلند ہو، ہمت اکٹھی رہے، لرزے ہوئے لفظ، ہکلاتا ہوا خیال اپنے اثر سے محروم رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعون کی طرف کوچ کرنے کی بات کی تھی اور کہا تھا کہ موسیٰ قول لینا، کہ نرم لہجے میں بات کرنا، اور موسیٰ کی طرح بات کرنے کا عزم و حوصلہ ہو، تو پھر اقبال کے ایک دو شعر میں آپ کے سامنے رکھوں۔ صحبت پیر روم سے مجھ پر ہوا یہ راز فاش، صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش، لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف۔ سچ بولنے کی طاقت، جان کو سر کو ہتھولی پہ لے کر فرعون کے دربار میں چانے کی طاقت ہوتی تو پھر دیکھیں دوسرے شعر میں کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ مثل کلیم ہو اگر مار کا آزما کوئی، اب بھی درخت طور سے آتی ہے بانگے لا تقف، آواز آتی ہے، یعنی ایک حوصلہ مند کہنے والا کلیم جب سر بکف جان ہتھی پر لیے کہلے کا ہنر بھی سیکھ لے، قول لینا کے ساتھ بڑھے، تو پھر حسن تکلم کا مارکا آئے تو مثل کلیم تور کی ترائیوں سے، وادیوں سے تسلی و ڈھارس گونج اٹھتی ہے کہ ڈرو مت، چلے آؤ، یہ ہے بانگے لا تخف۔ اچھا، اس کی دوسری انتہا کی طرف ایک نظر ڈال کے ہم اپنے موضوع پر آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے۔ دوسری انتہا یہ ہے کہ جب حوصلہ اپنا توازن کھو دیتا ہے اور بہت بے باک اور گستاخ ہو جاتا ہے، سننے والے کے دل چھلنی اور روح زخمی ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ حسن اظہار تکریم آدم ہے، آدم کے اکرام کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے حسن اظہار ہے، یعنی حسن اظہار کا راز لہجے کا وقار ہے۔ موضوع کے اعتبار سے حسن گفتار کی روح احتیاط مانگتی ہے، بہت زیادہ احتیاط مانگتی ہے، ورنہ تاثر کی روح نکل جاتی ہے اور نغمے چنگاڑ بن جاتے ہیں۔ انسانی عقل کے مطابق بات کی جائے، بلکہ علامہ اقبال نے یہ دعا مانگ کے اپنی نصاب فکر کو کھولا ہے، میری زبان قلم سے کسی کا دل نہ دکھے، میری زبان و قلم سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی سے شکوہ نہ ہو زیر آسمان مجھ کو۔ ایک اہم ترین نقطہ جو علامہ اقبال کے اصولوں میں ہے، اب آئیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور نکات کی شکل میں بات کر رہا ہوں۔ پہلا نقطہ حسن تکلم کو وقار دینے والا کہ دل سے بات کریں، یا منافقت کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں، جھوٹ، بناوٹ، تصنع کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ دل سے بات کریں، دل کے نور کا مرکز، دل کو نور کا مرکز بنائے رکھیں۔ اظہار کا حالہ نور جب پھیلے گا تو عالم کو گھیر لے گا، دلوں پر دستک جہاں کے آخری پڑاؤ تک پہنچتی ہے۔ ایک بات ہوئی دل سے بات کریں، دوسری بات گفتار کا فن کردار کی بنیاد پر ہو، کردار کی بنیاد پر اظہار اعتبار پاتا ہے، اور تیسرا اسلوب اور اظہار بیان۔ آئیے میں جو نکات آپ کے سامنے رکھا ہوں اسی چند لمحے پہلے وہی میں دہرا دوں، یعنی 3 نکات۔ ایک، دل سے کہے تو دنیا میں آواز گونج اٹھے گی، دوسری اظہار کردار کے بغیر ادھورا ہے، اور تیسرا اظہار لباس ہے زبان و بیان کا سلیقہ، دل، کردار اور اسلوب جو زبان و بیان کو
عطا ہوتا ہے۔ اب آئیے، حسن گفتار ہی تکریم آدم ہے، جو کہنے کا سبب، کیوں بات کرے انسان، کیا ضرورت اس کو پیش آتی ہے، وہ ہے کہ انسان اپنے منصب کی تکمیل کے لیے اظہار کے باکپن کو برتے۔ دیکھیے، میں نے 3-4 شعر منتخب کیے ہیں، اس کے اندر چند کلیدی لفظوں کو کے نور کو آپ ضرور دیکھیں۔ تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر ریا ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ یعنی جب ربانی تمناؤں کی تکمیل کے لیے جب خدا کا ترجمان انسان بنتا ہے، اس کی ترجمانی اپنی زبان سے کرتا ہے، تو کیسے اظہار کی بلندی چاہیے اس کو۔ میں شعر پھر دہرا دوں، خدا کا ترجمہ اس میں کلیدی لفظ میرے مطالعے میں آیا کہ تو راز کن فکا ہے، اپنی آنکھوں پر ریا ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ اور اسی تسلسل میں ایک اور شعر، ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نو انسان کے، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا، تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی، کہہ دے کہہ دے، تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی، کہہ دے، مسلمان سے حدیث سوزو ساز زندگی، کہہ دے۔ اور ایک شعر بڑا کلیدی شعر ہے اسی تسلسل میں، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زبان تو ہے۔ اس منصب پر لے جا کر اقبال بات کرتے ہیں، بڑا معروضی طور پر بھی ہم دوسروں کے نصاب فکر کو دیکھتے ہیں تو یہ قیمتی چاند ستاروں کے کہکشانوں کی سڑک نہیں ملتی وہاں پہ۔ شعر دہرا دوں کہ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زبان تو ہے، یقین پیدا کرے غافل مغلوب غماں تو ہے۔ اچھا، زندگی کے رہگزر میں اختلاف بھی ہوتا ہے، نظریاتی، فکری، انتخاب کے بارے میں، ترجیحات کے بارے میں، یعنی مخالف سے جب حسن مکالمہ ہو، مباحثہ ہو، مجادلہ ہو، تو جن چیزوں کا جو احتیاط کرنا پڑتا ہے، اقبال کے شعر کی فضاؤں میں آپ ایک معنی کی گہرائیوں میں تلاش کریں۔ اقبال اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ گفتار کے سلوک پہ قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر متلاطم ہو خیالات، یعنی پتہ چلا کہ روح کو پرسکون کر کے بات کی جائے۔ اب دیکھیے، دوسرے شعر میں نے 5-6 شعر اسی تسلسل میں جوڑ کے آپ کے سامنے رکھنے کا عزم کیا ہے۔ جس کو ہم نے لطف آشنا تکلم سے کیا، جیسا کہ میں نے تمہید باندھی تھی کہ مخالف کا اس نے مکالمہ، شعر سنیے، جس کو ہم نے آشنا لطف تکلم سے کیا، اس حریف بے زباں کی گرم گفتاری بھی دیکھ، کب زباں کھولی ہماری لذت گفتار نے، پھونک ڈالا جب چمن کو آتش پیکار نے۔ اور بڑا بارودی شعر آ رہا ہے، اور بڑا بارودی شعر، بڑا چوکس ہو کے سن کے اپنی روح میں اتارنے والا شعر، پیرے حرم کو دیکھا ہے میں نے، کردار بے سوز گفتار واہی۔ میں نے تمہید میں جو بات کی تھی کہ گفتار کو کردار سے جو اقبال نے مشروط رکھا ہے، پھر اور ایک امکانات کی دنیا کی طرف جوڑتا ہوا، اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ، کردار قاہرانہ۔ شعر آگے دیکھیے کہ میری بگڑی ہوئی تقدیر کو روتی ہے گویائی، میری بگڑی ہوئی تقدیر کو روتی ہے گویائی، میں حرف زیر لب شرمندے گوشے سماعت ہوں۔ میں اس احساس کے ساتھ اس کی تشریح نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ پھر اس کے اندر ایک تفصیل طلب ہے کہ وہ ہم جو قوت طلاقت لسانی، اظہار کا بانگپن، گفتگو، سچائیوں کی لمحات میں جب ہم سناٹے اوڑھ کے سوتے ہیں، تو ویسے میں اقبال یہ کہتا ہے، میں حرف زیر لب شرمندے گوشے سماعت ہوں۔ اور وہ شعر جو ہم سب کو یاد ہے، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ بھائی ایک اور شعر کہ آنکھ کو بیدار کر دے وعدے دیدار سے، زندہ کر دے دل کو جوہرے سوزے جوہرے گفتار سے۔ یہ شعر میں پھر دہرا دوں، آنکھ کو بیدار کر دے وعدے دیدار سے، زندہ کر دے دل کو سوزے جوہرے گفتار سے۔ گفتگو کی 3 کلیدی
حسن تکلم کے 3 کلیدی نکات کا میں نے جو آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، اس کا ایک اہم پڑاؤ اسلوب ہے۔ اسلوب کے بارے میں علم و ادب، علم بیان کے ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ اسلوب ذہنی آواز ہوتی ہے۔ مشام جام میں ٹھہرے ہوئے تمام پڑاؤں کو جب ملفوظی سرمایہ ملتا ہے، اظہار کو ایک سانچہ تراشا جاتا ہے۔ میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ اسلوب ایک ذہنی آواز ہوتی ہے، اور وہیں پہ آدمی رد و انتخاب کے اس مقام پہ پہنچتا ہے، اس بانکھے ستھرے نکھرے ہوئے لفظوں کو سنتا ہے اور اجڑ دمار کھردلے لفظ سے بچ بچ کر اپنے موضوع کی وقت کے اعتبار سے بات کرتا ہے۔ اچھا، عالمی جو کمیونیکیشن کے جو ماسٹرز ہیں، وہ میں اپنی تعارف میں نے بتانا بھول گیا کہ میں نے بہت سارے عالمی اداروں میں 10 سال کا کورس کیا ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ تو میری متاع فکر کے سامنے یہ نور کی کرنیں ہیں، کہکشانوں کی سڑک پر میں ہوں اقبال کی۔ اب میں گرے پڑے ہوئے حوالے کیا دوں۔ اصول یہ ہے گفتگو کا کہ آپ مخاطب کو اپنی گفتگو کے منظر کا حصہ بنائیں۔ آپ اپنے مخاطب کو تقریب میں کہ سوچو کہ کل یہ دن آنے والا ہے۔ آپ کو کتنی حدیثیں یاد کی روشن سطح سے یاد آ گئی ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ کہا، جب دیوار باب کعبہ کھلا تو اللہ کے رسول کو ڈھکیل کے گرا دیا گیا تھا، تو حضرت عثمان بن طلحہ نے کہا، عثمان سوچو وہ دن کیسے ہوگا جب کلید کعبہ میرے ہاتھ میں ہوگی۔ تو عثمان نے پیکرے محسوس ٹھوس چھو کے دیکھنے والی نظر سے 2 پہاڑیوں کا ذکر کیا اور کہا تھا کہ ابو القاسم کیا یہ جبل ابو قبیس نہیں رہے گا؟ تو اللہ کے رسول نے بڑے اطمینان سے کہا کہ ہاں جبل ابو قبیس بھی رہے گا، لیکن کلید کعبہ میرے پاس رہے گی۔ دیکھیے، کمیونیکیشن کا اہم ترین اصول میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور اقبال نے اس کو جگہ جگہ استعمال کیا ہے، کہ وہ یہ ہے کہ مخاطب کو اپنے منظر کا، اپنی تصورات کا، اپنی تمناؤں کا حصہ بنائیں تاکہ وہ آپ کے حالے نور میں آئے۔ کمیونیکیشن کا یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ گفتگو میں ایک مکالمے کا انداز ہو، کہ ایک گفتگو بہت ساری نیریٹو ہونے کے بجائے، بیانیہ ہونے کے بجائے تھوڑا سا مکالمہ ہو، اور جس کے اندر مختصر 2 مکالمے، پس منظر، پیش منظر اور امکانات کی دنیا سمٹ کے مکالموں میں آ جاتی ہے۔ اب آئیے دوسری چیز، گفتگو میں کہیں جب موقع ملتا ہے، آپ اپنے زندگی کے اہم پڑاؤ کا ذکر کریں۔ آپ کو یاد بھی آ گیا ہوگا کہ علامہ اقبال جب افغانستان گئے تو واپس آتے ہوئے سلیمان ندوی واقعے کی روایت کرتے ہیں کہ شام کا وقت تھا، ہم نے قندھار بھی پار کر لیا تھا، گاڑی میں علامہ اقبال نے اپنی زندگی کے واقعات کو سنانا شروع کیا، پھر آخر میں وہ واقعہ سنایا، میں جس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ آپ سب کا تو زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے وہی واقعہ کہ جب اقبال بچپن میں قرآن پڑھا کرتے تھے، والد اصرار کرتے تھے اور ایک دن پوچھ ہی لیا، بیٹا کہہ ہی دیا کہ بیٹا قرآن ایسے پڑھو کہ جیسے کہ وہ تم پر نازل ہو رہا ہو۔ اس بات کو اقبال نے اردو اور فارسی میں بہت جگہ جگہ لکھا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ اچھا، اقبال کا سرسری مطالعہ کرنے والا طالب علم ایک منفی کردار کے طور پہ قبول کر لیتا ہے رازی کو، ایک منفی، ایسا نہیں ہے، جبکہ اقبال نے فارسی میں کئی مقامات پر رازی کو بھی پڑھنے پر اصرار کیا ہے۔ ایک جملے معترضہ کے طور پر میں نے آپ کے سامنے بات کی، یعنی پتہ چلا کہ آپ حسن گفتار میں، جیسے کہ اقبال کے فکری سرمایہ میں لیکچرز بھی ہیں، خطبات بھی ہیں، خطوط بھی ہیں، اور ان کی خانگی مجلسیں بھی ہیں اور شعر بھی ہے۔ تو میں نے یہ سوچ کے واقعہ رکھا کہ اقبال نے اپنی زندگی میں، اپنے سفر میں، تخلیقی سفر میں، اپنے واقعات بھی اپنے وقت کے سب سے بڑے دانشوروں کو سنایا۔ اب آئیے دوسری چیز کہ ہم اپنے جامعات میں یہ پڑھتے آئے ہیں کہ 1000 words equal to an analogy، کہ 1000 لفظوں سے جو پیکر بن سکتا ہے اس کو ایک تشبیہ سمیٹ کے آتی ہے، اور اپنی تشبیہات کی دنیا سے اپنے شعر کو اور بساط شعر کو ایسے روشن، ایسے تہدار، ایسے معنی خیز، ایسی معنی آفرینی کے ساتھ اقبال نے لکھا ہے جس سے آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہاں، گفتگو میں تشبیہات کا فن اور اس کے پورے علم البیان کی صنعتوں کا ریٹرک ڈیوائسز کو استعمال کرنا ضروری ہے۔ ہم نہیں غور کرتے، جانے کیوں، میں تو دوسری تیسری جماعت کے طالب علموں کو سے بھی یہ شیئر کرتا ہوں کہ تم سڑک پر 10
کمرشل بورڈز دیکھ لو، اس کے اندر ایلیٹریشن ہوتا ہے، سر حرفی صنعت ہوتا ہے، کوکا کولا، کنگ کانگ، تو پتہ چلا کہ علامہ اقبال نے یہ بار بار بتایا کہ یہ صنعتیں، صنعتوں کے فکری و فنی عرفان سے ناواقف آدمی بھی اس کی روح میں، اس کے خون میں وہ زمزمہ پیدا کر دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اقبال پوری صنعتوں کا عرفان دے جاتے۔ ہائے ہائے، علامہ اقبال اتنے ہیرے جواہرات ہمارے دامن میں بڑھتے ہیں، اگر میں وہ کہوں کہ اس کے خریطہ جواہر میں ایسے موتی، ایسے نیلم پوکھراج، یاقوت و زمرد، وہ ہیرے اور جواہر ہے، ہم یہ چھوڑ کے کہاں ٹھیکریوں کی تلاش میں، کیڑ کنکر کوئلوں کی تلاش میں ہم جامعات میں ناک رگڑ کر خوار ہو رہے ہیں۔ یہ عصر کا سب سے بڑا معتبر حوالہ ہے، اگر ہم اس کو پڑھ لیں تو بڑے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اور پھر ایک چیز اور ہے، کمیونیکیشن کا سب سے بڑا جو اصول ہے اقبال کے عالمی ادارے کے، میں نے جیسے کہا کہ دو چیزوں کو سینتھسس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، دو انتہاؤں کو، کہ کیپ دیم کیوریس، جو لوگ جاننے چاہتے ہیں تجسس کے اندر بھی رکھو۔ علامہ اقبال نے جگہ جگہ اس کو رکھا ہے کہ کھل کر آنکھیں میری آئی نئے گفتار میں، آنے والے دور کی ایک دھندلی سی ایک تصویر دیکھ۔ اچھا دیکھیے، ایک چیز ہے کہ جب اسٹیج پر تقریر ہو رہی، کیونکہ میں آرٹ آف کمیونیکیشن سکھاتے بھی ہیں ایک نصاب کے ذریعے سے، اسٹیج پر سکھاتے ہیں، تو میں نام لینا نہیں چاہوں گا کہ کچھ عالمی بہت اچھے مایہ ناز عالمی حکومتوں کے سربراہ گزرے، انہوں نے ہواؤں میں دستخط کی ہے کہ کسی چیز کو دستخط کر کے سطر بھی کھینچی ہے، لائن بھی ماری ہے۔ تو اس طرح سے اپنی مائنڈ کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص آیا، دو آیا، اس کے بعد اگر آپ ہلکا سا آپ مائنڈ بھی کر دیں تو نتیجتاً آپ کو یہ پتہ چلے گا۔ اچھا، میں ایک کتاب کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ پاکستان میں 2005 میں صدارتی ایوارڈ پاکستان کا ملا ظہور احمد اظہر کی کتاب۔ اس کتاب کا نام فصاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ نیٹ پر اویلیبل ہے، مفت اویلیبل ہے، آپ بہت سارے سائٹس پہ ملیں گے، اور آپ کو خریدنا بھی چاہیے کتاب، وہ بہت اچھی کتاب ہے۔ اس میں جو فن خطابت کے جو اصول ہیں، جو کلیدی نکات ہیں، تو جب میں ڈی ٹی ایم کر رہا تھا کمیونیکیشن کا، تو ڈی ٹی ایم کے ایڈوانس مینول، گولڈ مینول میں وہ ان اصولوں کا چربہ لیا گیا۔ یعنی پتہ ہے چلا کہ عالمی ادارے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکائے ہوئے انہیں ان نقوش پاک کی چاندنی سمیٹ کر اپنی زندگی روشن کر رہے ہیں۔ اب آئیے دوسری چیز، ایک چیز ہے جس کو ہم انگریزی میں اگر کہوں تو ویکس ہوگا، VAKS، یعنی ویژول آڈیٹری کائنستھیٹک، ویژول آڈیٹری کائنستھیٹک، یعنی بصری، صوتی، لمسی، یہ تین چیزوں کو اگر آپ استعمال کریں گے تو حسن تکلم میں ایسے جان پیدا ہوگی۔ اب اس تناظر میں اگر اقبال کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کتنی بصری پے کر جاگتی چلتی ہوئے آپ کے سامنے نظر آئیں گے، کتنے صوتی زمزمے اقبال کے اشعار میں نظر آئیں گے، کتنے لمسی قوت لامسہ، ایسا لگتا ہے کہ کسی متا کو آپ نے پکڑ لیا ہے۔ کمیونیکیشن کا ایک اور اصول ہے کہ ٹیپ اینڈ ٹرانسپورٹ، ٹیپ اینڈ ٹرانسپورٹ، کہ اس کو جس کو تلمی میں بھی ملتا ہے اور کسی اشارے میں بھی، اس کو چھو کے جو ہے زمانوں کی، وقت اور فاصلوں کی تنابیں سمیٹ کر اپنے زمانے کے اندر بھی لے کے آنا۔ اقبال تو 3000 افراد سے زیادہ نابغہ روزگار اپنے زمانے کے اسکالرس کو، انٹلیکچوئلس کو، سربراہوں کو اپنی تقریر، اپنے فن کی رہگزر میں ٹیپ اینڈ ٹرانسپورٹ کی تکنیک سے لے کے آتا ہے۔ اور بہت ساری ایموشنل اینکرز بھی اقبال بناتے ہیں، میں جس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ ایک بڑا لمبا کورس ہو جاتا ہے، کہ جس کے اندر مکالمہ بھی ہوتا ہے اور ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، سٹوری ہوتی ہیں کہانی کا، یہ بہت سارے ایموشنل اینکرز ہوتے ہیں۔ اور ایک چیز جس کو حسن تکلم کے اندر گناہ اور قباحت مانی جاتی ہے، وہ ہے مناٹنی، آواز کے زیر و بم کی، جسچس کی، جملوں کی ساخت اور طوالت کی، کہ یہ چیزوں کو اگر ہم بچ کے بات کریں تو جگ جیتنے کا فن آپ کا اپنا ہوتا ہے۔ تو اچھا، گفتگو کے درمیان کبھی بھی لوگ ایک چیز کا اور اپنا تصور بات کے سامنے رکھ کے میں آگے علامہ اقبال کے اشعار پیش کروں گا، کہ آپ کبھی بھی، میں اس میں تکلم کے مرکزی نقطے سے ہی جوڑ کے بات کہنا چاہتا ہوں، ایک نقطے کی آپ مجھے اجازت دیں کہ خود کو کبھی ہیرو نہ بنائیں،
کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. یہ بکری کے جیسے ممیانہ دانشوروں کو سوٹ نہیں دیتا، دانشورانہ گفتگو کو سوٹ نہیں دیتا. اس میں پروسیس کو آپ مرکزی اہمیت دیں، اپنے مربی کو اہمیت دیں. اقبال نے تو ساری زندگی اپنے مربی، اپنے نظام تعلیم اور اپنے طریقے علمی سرمایہ کو مرکزی اہمیت دیا. ایک عنوان بنتا ہے کہ حسن تکلم کا راز لہجے کا وقار ہے. حسن تکلم کا راز لہجے کا وقار ہے. اقبال کا صرف ایک شعر میں پڑھ کے آگے بڑھوں. کبھی میں ذوق تکلم میں طور پر پہنچا، کبھی میں ذوق، کیا ترکیب ہے دیکھیے حضرات، اس کو اپنی روح میں اتاریے تو تب جا کے شعر ایک اپنا تاثر جو ہے آپ کے ذہن میں اترتا ہے. کبھی میں ذوق تکلم میں طور تک پہنچا، چھپا نور ازل زیر آستی میں نے، چھپایا نور ازل زیر آستی میں نے. کچھ ٹائپنگ کی. اچھا دلوں میں، اچھا اب ایک اور موضوع ہے کہ دلوں پر دستک کون سا انداز دیتا ہے، کون سا اسلوب قریے جہاں تک پہنچاتا ہے. آئیے، جیسا کہ میں نے تمہید میں دل کا آپ کے سامنے اشارہ دیا تھا، اس تمہید پہ 3 شعر کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. بعض وقت ہوتا کیا ہے کہ جس طرح سے ماں اگر 1000 مرتبہ آواز دے، کچھ بدبخت لڑکے اس آواز کو کہتے ہیں کہ ماں تو ایسے ہی آواز دیتی ہے. تو کچھ کلیدی الفاظ، کلیدی شعر سے ہمارا ذہن غیر شعوری طور پر، ایک بدبختی کے طور پر اس شعر کے اثر کو کھونے لگتا ہے، اور وہیں پہ ایک متاع ہمارے ہاتھ سے چلی جاتی ہے. یہ شعر ہمیں یاد ہے لیکن ہم غیر اہم سمجھنے لگتے ہیں. ہاں ہمیں یاد ہے، یہ حوالہ کوئی معتبر نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی دہرا دوں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. خود سیر الاصل ہے رفعت پہ گزر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے. اور کسی اور مقام پہ اقبال اسی مرکزی خیال کو کہتے ہیں کہ سینہ روشن ہو تو ہے سوز سخن عین حیات، سینہ روشن ہے تو ہے سوز سخن عین حیات، ہونا روشن تو سخن مرگ دوام ایسا بھی. آپ دیکھیے کتنے شدید لفظوں کے ذریعے علامہ اقبال نے اپنے مافی الضمیر کو رکھے. مرگ دوام، دائمی ذلت آمیز، ہمیشہ ہونے والی موت. اچھا خیال کے بدن پر اظہار کا کون سا پیرہن جچتا ہے، تمناؤں کے قامت زیبا کو کون سا لفظی پیکر جچتا اور سنورتا ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے میں نے چند اشعار اقبال کے کلام سے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ الفاظ کے پیچوں میں. اچھا اقبال کے اشعار کو کہتے ہوئے بار بار میں تمہید میں کچھ کہہ رہا ہوں، ایک معنی نہ لے، اکھیرے معنی اقبال کے نہیں ہوتے. چند لاکھ کا ہیرا ہی کئی جہتیں رکھتا ہے، یہ تو قیامت تک آنے والی زبان کا سرمایہ ہے. تو ایک معنی تو جو میں لے رہا ہوں اپنے محدود مطالعے میں، یہ آخری معنی نہیں ہے. اس لیے جو معنی اسکالرز نکالے ہیں ان تمام کے ساتھ یہ ایک معنی بھی ہے. کہ شعر سنیے، الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے صدف سے یا گوہر سے. الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے. اچھا دیکھیے، جس شعر جس معنی پیچیدہ کی تصدیق کرے دل، ہائے شعر جا کے روح کے مسکن تک سفر کرتا ہے. جس معنی پیچیدہ کی تصدیق کرے دل، قیمت نے بہت بڑھ کے ہے تابندہ گوہر سے. اور وہ شعر بہت سطحی سرسری مقامات پر استعمال ہوا ہے شعر، لیکن شعر اپنی جگہ ایک بڑی جنگ کو حل کرتا ہے. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. یہاں پر اقبال الفاظ و معانی کی جو قدیم جنگ کو ایک اپنے مقصد کی چاکری میں دونوں نظریات کو جھکا کر ایک طرفوں کی طرف لے کے جاتے ہیں. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور. اب آئیے ریٹرک ڈیوائسز کا میں نے اشارہ دیا تھا.
سر حرفی سند کا میں نے الیٹریشن کا آپ کے سامنے دیا. دیکھیے اب کیسے علامہ اقبال نے ایک لفظ کے ذریعے سے علم بیان کی تمام صنعتوں کو اپنی زندگی میں ابیات کی روشن سطح پر حاضر مطالعے میں برتنے کا اشارہ دیا ہے. شریعت کیوں غریباں گیر ہو ذوق تکلم کی، ہائے شریعت کیوں غریباں گیر ہو ذوق تکلم کی، چھپا جاتا ہوں اپنے دل کا مطلب استعارے میں. انہیں پتہ چلا کہ بھونڈا کہنا، سپاٹ گوئی، سرسری گفتگو کرنا، شولوں سے کھیلنے کا مطلب ہے. اور پھر شریعت آپ کے ساتھ بہت سارے مفتیان کرام کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. وہاں پہ ریٹرک ڈیوائسز کی ضرورت پڑتی ہے. اب آئیے تھوڑا سا ایک اہم ترین مسئلہ جس پہ چوکسی ضروری ہے اس میں تکلم کے بانگ پن کے تحفظ کے لیے، کہ جب اظہار سے تاثر کی روح نکل جاتی ہے، نغمے چنگاڑ بن جاتے ہیں، پھٹی اور بھوندی گفتگو ہم کرنے لگتے ہیں. مانند خامہ تیری زباں پر ہے حرف غیر، بیگانہ شے پہ نازش بیجا بھی چھوڑ دے. ایک تو ہم انگریزی نازش بیجا بھی چھوڑ دے. اور لطف کلام کی جو نہ ہو دل میں درد عشق، لطف کلام کی جو نہ ہو دل میں درد عشق، بسمل نہیں ہے تو تڑپنا بھی چھوڑ دے. اور دو شعر کسی اور تسلسل میں کہ وہ آنکھ کے ہے سرمے افرنگ سے، وہ آنکھ کے ہے سرمے افرنگ سے ہے روشن، پرکار و سکون ساز ہے غمناک نہیں ہے. یعنی بہت سارے کاموں کے سلسلے میں، بہت سارے مہمات کے سلسلے میں معاون قوت ہے، لیکن غم اور تاثر سے محروم ہے. غرور زہد نے سکھلا دیا ہے واعظ کو کہ بندگان خدا پر زبان دراز کریے. دیکھیں اظہار کے جتنے پڑاؤ ہیں، جتنے سنگ میل ہیں، جتنی کھائیاں وادیاں ترائیاں اور کھائیاں ہیں، ان تمام کو اقبال نے کہیں بتایا، کہیں روشن رکھا، کہیں بلند مقام پر رکھ کے بات کیا. اور ایک جو سچائیوں سے دور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی ایک بڑی کڑی شرط کے ساتھ میں شعر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ہوس بالائے ممبر ہے تجھے رنگی بیانی کی، نصیحت بھی تیری صورت ہے افسانہ خوانی کی. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اگر تھوڑے سے لفظ مشکل ہو جائے تو کہتے ہیں کہ یہ تصنع ہے، یہ بناوٹ ہے. سادگی تو تاج محل میں بھی ہے، کیا وہ سادگی و پرکاری نہیں ہے؟ یعنی سپاٹ ذہنوں کو ذری سی زحمت بھی گوارا نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں کہ رد کرتے چلے جاتے ہیں، چاہے بال ہو کہ غالب ہو اور کوئی شاعر ہو، اور کہتے ہیں کہ یہ رنگین بیانی میں آتا ہے. میں ان کی ذہنی محرومیوں اور فکری محتاجیوں کے بارے میں زیادہ آج میں نہیں کہوں گا. انجیل کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ انسانی عقل کے مطابق بات کرو. یہ ایک اہم بات ہے کہ جب عقل سے مطابق بات کرو، تو وہاں پہ انجیل میں ایک حوالہ ہے کہ زراف کی غذا چرندوں پرندوں کو نہ دو. یعنی ان معیار، شعور، عقل کے اساس پر بات کرو. اب علامہ اقبال کے دو شعر کہیں سے اس موضوع کے قریب، اس فضاؤں میں آس پاس مجھے نظر آ رہے تھے، تو میں نے اسی معیار کو سامنے رکھا کہ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں لگ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. پھر دوسرا ایک شعر کہیں اور سے آپ کے سامنے رکھا اسی تسلسل میں کہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیارہ. یہاں پہ عمل کی اساس پر علامہ اقبال نے پھر ایک اپنے مرکزی نقطے کو سامنے رکھا ہے. اچھا، حسن اظہار میں جو سب سے بڑی اہم چیز ہوتی ہے وہ احتیاط ہے کہ آبگینوں کو ٹھیس نہ لگ جائے، خصوصاً جب ایک اور بالکل مخاطب معلوم افراد کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہو تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. فیض نظر کے لیے ضبط سخن چاہیے، فیض نظر کے لیے ضبط سخن چاہیے، حرف پریشان کہ اہل نظر کے حضور. حضرات،
کتنا اہم مصرع ہے یہ کہ پریشان اظہار، بکھری باتیں کرنا، ادھر ادھر کی باتیں اہل نظر کے سامنے کرنا، پھر متاع وقت کی صلاحیتوں کی کتنا بڑا ضیاع ہے۔ اس شعر کو آپ میں جی چاہتا ہے کہ پھر میں اپنی سعادت کے لیے پھر پڑھ دوں، فیض نظر کے لیے ضبط سخن چاہیے، حرف پریشان نہ کہ اہل نظر کے حضور۔ یہ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم گفتگو کا فن سیکھ لیتے ہیں، اظہار کا ایک تصور ایک طریقہ آ جاتا ہے جہاں چاہے کہنا شروع کر دیتے ہیں، نہ حسب مراتب کا خیال ہوتا ہے، نہ قدروں کی پاسداری ہوتی ہے، حسن خیر صداقت کی کوئی مرکزی اساس کو پامال کرتے ہوئے کہنے لگتے۔ یہ ہے عالمی کمیونیکیشن ماسٹری سکھانے والوں کی، اداروں کی محرومیاں۔ حرف پریشان کہنے سکھانے والے لوگوں کو معاشرے میں چھوڑ دیتے۔ اب آئیے اقبال کا ایک شعر، اس کی وسعت تو بہت دور ہے، لیکن میرے اس تمہید یعنی حسن اظہار میں لازمی احتیاط، یہ میری ذیلی عنوان کے تحت آتا ہے کہ بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ دعوت کا کام کرنے والے، اپنے درد کو بانٹنے والے، بلکہ اچھی تجارت کرنے والے بھی جب جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سامنے ایک ابو جہل سے ملاقات ہوتی ہے، تو وہاں پہ وہ غم یاد آتا ہے کہ نبیوں کو بھی اپنے اظہار کی ترسیل میں، ابلاغ کی ترسیل میں ایک المیے کے مرحلے سے گزرنا پڑا تھا کہ بات کوئی التجا کر کے بات کہیں اور ضائع ہوگی۔ ایسے ابو جہل مختلف پیکروں میں ہمیں مل جاتے ہیں، لیکن عمومی رائے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا تجربہ بھی ہوتا ہے، نبیوں کو بھی ہوا ہے کہ بیان میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ اب آئیے ایک اہم موضوع کہ سب فن سیکھ لیا، اظہار کا بانگ پن، رچاؤ، سوز گداز سب سمیٹ لیا، لیکن کیا کون سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے پیغام کی موت ہوتی ہے؟ کون سی چیزیں ہیں جس پر احتیاط اور چوکسی لازمی ہے، ورنہ جس طرح سے انسان اپنے ہی ہتھیاروں سے خودکشی کر لیتا ہے۔ اب دیکھیے اقبال اشارہ دیتے ہیں، اور وہ بہت کافی اشارہ ہے حسن اظہار، حسن تکلم کے بانگ پن کو سمجھنے کے لیے فکر اقبال میں، کہ لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب، لذت شوق سے لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب، بیان اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا۔ بات کو اس طرح سے الجھا کے بیان کر دی جائے، خصوصاً عام سامعین میں۔ آپ کو یاد ہوگا میرا حیدرآباد دکن سے تعلق ہے، اس لیے میں ایک حوالہ دینا چاہوں گا کہ حیدرآباد دکن میں ایک بہادر یار جنگ تھے جو علامہ اقبال کے بہت مداح تھے، بلکہ ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ اقبال کے کلام کی چلتی پھرتی تفسیر بھی ہے۔ لیکن میں نے ان کی وہ تقریریں بھی سنی، شاید یوٹیوب پر بھی وہ ہے LP میں ریکارڈ ہوتی تھی، تو وہ تقریریں کسی نے مجھے سنائی تھی، تو اس کے اندر کسانوں دہقانوں سے انہوں نے دوسری جنگ عظیم کو سمجھایا تھا۔ وہ کیسے تھا؟ فوک وزڈم کی زبان میں، دہی دانش کی زبان میں۔ یہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب آپ دیہاتوں، کسانوں، دہقانوں سے بات کر رہے ہوں، لیکن ہم تو ایک اعلیٰ تجربے کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں پہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب، بیان اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا۔ اور اس کے بعد علامہ اقبال کے اشعار کے زمزمے کا جو مرکزی حوالے کے طور پر اردو کی چند سینکڑوں غزلوں میں سے یہ بھی ایک غزل دیتے ہیں جو آج کے میرے مرکزی موضوع کی معاون قوت کے طور پر آئیے میں نے اس کے 2 شعر آپ کے سامنے سنانے کے لیے منتخب کیے ہیں۔ نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ قرینہ تجھ میں خلیل کا، میں ہلاک جادو سامری تو قتیل شیوے آزری، میں نوائے سوخت در گلو تو پرید رنگ رمید ابو، میں حکایت غم آرزو تو حدیث ماتم دل بری۔ دیکھیے اس 2 شعر میں 4 مصروں میں اقبال نے کتنے اہم پڑاؤ کی طرف اشارہ کیا ہے، اپنی متاع، اپنی دامن کے خالی ہونے کا، نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، سلیقہ حسن گفتار کا، سلیقہ جرت کردار کا، سلیقہ ربانی تعلق کا، اور پھر
میں ہلاک جادو سامری تو قتیل شیو آزری. دیکھیں یہ بڑی تفصیل مانگتے ہیں. پھر نوائے سوخت در گلو ہے، اپنی سچائیوں کی آوازوں کو گلوں میں گھٹ کے جینے والوں، دوسرے درجے کے شہری ہو کے مکرم بننے والوں، کہ میں نوائے سوخت در گلو تو پرید رنگ رمید بو، میں حکایت غم آرزو. پھر اس میں ایک لفظ آیا ہے حکایت. حکایت بھی گفتگو کے ایک مرکزی اظہار کا ایک عنوان ہے. میں حکایت غم آرزو تو حدیث، حدیث بھی ایک لفظ کہنے کی بات ہے. تو حدیث ماتم دل بری. جی چاہتا ہے کہ علامہ اقبال کے ان اشعار پر جدید کمیونیکیشن کے ریسرچ کے جو سکورس آف سٹڈیز جو میری نگاہ میں ہیں اس کو سامنے رکھ کے بتاؤں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ تمام تحقیقات ناک رگڑتے ہیں اور یہاں سے زمزم کے چشمے پھوٹتے ہیں. آئیے میں آگے بڑھتا ہوں اور اقبال کے اشعار سے میں اپنی بات کو سامنے رکھوں گا کہ پیران کلیسا ہو. دیکھیے میرا موضوع کیا تھا ذیلی، کہ وہ مقام جہاں پہ اظہار کی موت ہوتی ہے، حسن تکلم فنا ہو جاتا ہے. کہ شعر پڑھ رہا ہوں میں کہ پیران کلیسا ہو کہ شیخان حرم ہو، نے جدت گفتار ہے نہ جدت کردار، یعنی مشروط کر دیا اظہار کو کردار سے. پھر گرمی ایک شعر اور کہ گرمی گفتار اعضائے مجلس علماء بچاؤ، بال چلاتے ہیں، گرمی گفتار اعضائے مجلس علماء، وہ بھی ایک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زرگری. میں اس کی تشریح نہیں کروں گا، بڑا وقت لگے گا. پھر اقبال کہتے ہیں کہ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو. آج ٹیلی ویژن کے چینلز کو، کمیونیکیشن سینٹرز کو دیکھ کے اقبال کا شعر بہت یاد آتا ہے. ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. اب دیکھیے اور دو تین شعر کہ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار. شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، یعنی شاعروں کے کلام کی ہڈیاں اگر نچوڑیں گے تو چھٹاک آپ کے لیے کام کا سرمایہ نہیں ملے گا. وہی کہی ہوئی باتیں مردہ کھانے میں جس طرح سے سرمایہ ہوتا ہے وہ تمام کی شاعری کرتے ہیں لوگ. شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، افکار میں سرمست نہ خوابید نہ بیدار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کی رگو پے میں فقط مستی کردار. یہاں کردار کا لفظ ہے لیکن اظہار کے ساتھ مشروط ہے. اور اقبال نے کبھی اپنی ذات کو بھی تقدیر کا نشانہ بنایا، کیونکہ وہ ایک شعری ضرورت بھی تھی اور ایک سچائی بھی تھی کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں سے موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا. اپنے آئینے، دیکھو یہ بھی ایک کمال ہے کہ اپنی ذات کے آئینے تمثال میں ایسے غیر مرئی پیکروں کو سجانا کہ اگر پرندہ بھی اگر کسی آئینے کی طرف نگاہ کرے تو اپنی اس کو ذات کے ہونے کا ایمان کرے. تو اس طرح سے اقبال نے کبھی اپنی ذات میں تمام انسانی کمی اور کمزوریوں کا ذکر کیا ہے. اب آئیے حسن تکلم کی روح کی طرف میں آپ کی طرف توجہ آپ کو دینا چاہوں گا اقبال ہی کے اشعار سے. حسن تکلم کی روح کیا ہے جہاں پہ اس کی جان ہے؟ اقبال کے اشعار ایک صدقے محال ہے کہ جس سے، ایک صدقے مقال ہے کہ جس سے سچی بات میں چشم جہاں میں ہوں گرامی، یعنی میرا احترام صرف اتنا ہی ہے لوگوں کہ سچ بات کو کہتا ہوں. ایک صدق مقال ہے کہ جس سے میں چشم جہاں میں ہوں گرامی، نایاب نہیں متائے گفتار صد انوری و ہزار جامی. یہ دو شعر مرد بزرگ کے عنوان سے اقبال نے 4 شعر لکھے ہیں. میں نے 2 شعر آپ کے سامنے رکھا ہے، میں ایک ہی شعر آپ کے سامنے رکھا ہے کہ مثل خورشید سحر فکر کی تابانی میں، یعنی کائنات کہکشانوں کی سڑک سے استعارے لے کے اقبال اپنی بساط شعر پہ رکھ دیتے ہیں اور ہمیں پھر بھی روٹی کپڑا اور مکان اہم نظر آتا ہے. یہ شعر اور یہ متاع فکر چھوڑ کے جیتے، نہ معلوم ہمارے روشن تقدیر کا کیا حال ہونے والا ہے جب اس اقبال کو چھوڑ کے باشعور افراد خواتین کی ٹرالی پکڑ کے سپر مارکیٹ کے گنڈولے ٹٹولتے نظر آتے ہیں.
لوگ مادی دنیا میں گم ہو گئے. معذرت، میں اپنے دل کی کچھ باتیں بھی رکھنا چاہتا تھا کہ شعر سنیے گا. مثل خورشید سحر فکر کی تابانی میں، بات میں سادہ و آزاد معنی میں دقیق. مثل خورشید سحر فکر کی تابانی میں، بات میں سادہ و آزاد معنی میں دقیق. اور اقبال کو اپنے فکری سرمایہ پہ ناز بھی ہے. کہتے ہیں اقبال، میرے حلقے سخن میں قوی زیر تربیت ہیں، وہ گدا کے جانتے ہیں رہو رس میں کچ کلاہی. اقبال کو اپنے متاع فکر پر یقین تھا کہ جو پڑھیں گے اپنی اپنی بستیوں میں زمینوں کے کسبل لکیروں کو ٹیڑھا سیدھا کرتے ہوئے، نکالتے ہوئے پڑاؤ ڈالیں گے. آج ایک ہندوستان کا ایک فرد اقبال کا مداح ہے. آج سارے عالمی، ساری دنیا میں اقبال کے چاہنے والے ہیں. اب دیکھیے، اقبال امید دلاتے ہیں، یقین دلاتے ہیں کہ آؤ میری متاع سخن کی طرف تاکہ تمہیں ایک روشن مستقبل نظر آئے. کھول کر آنکھیں میرے آئی نئے گفتار میں، کھول کر آنکھیں میرے آئی نئے گفتار میں، آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ. فارسی کا ایک شعر ہے، بڑے اس کے 3 لفظ تو اردو کے ہی قریب ہے. ادب گویت سخن را مختصر گوئی، ادب گوید سخن را مختصر گوئی، تپیدم آفریدم آرمیدم. یعنی پوری متاع سخن، اظہار کا جو بھی سرمایہ ہے وہ ہے تب و تاب، تخلیق اور سکون و چین راحت. تو تپیدم آفریدم آرمیدم، میں نے سادہ زبان میں اس کا ترجمہ کیا ہے. اب آئیے اسی اقبال کی اسی تمہید کے ساتھ، جو تمہید میں نے آپ کے سامنے باندھی ہے، کہ اقبال امید دلاتے ہیں کہ مجھے راز دو عالم دل کا آئینہ دکھاتا ہے، وہی کہتا ہوں جو کچھ سامنے آنکھوں کے آتا ہے. یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں. پھر عطا ایسا بیان مجھ کو ہوا رنگی بیانوں میں کہ بام عرش کے طائر ہیں میرے ہم زبانوں میں. پھر اقبال کہتے ہیں کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نے آب لائے مسجد ہونا تہذیب کا فرزند. پھر بات کا ایک پہلو خرافات بھی ہے نا، تو اس پہ اقبال کا شعر دیکھیے. حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. دوسری مقام سے ایک شعر میں نے اٹھایا ہے کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. اگر ہم اپنے بچوں کو طالب علمی کے زمانے سے بتا دیں کہ گفتار آیت ہے، اظہار اللہ کی دلیل ہے، تو اس کو اپنے متاع سخن پر کتنا ناز اور کتنا تحفظ ہوگا، لغو سے بچ کے رہے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ لغو سے بچ جائے مومن. قرآن کی ایک آیت تو مرکزی موضوع بھی ہے. اور آئی آواز، اقبال اپنے اظہار کے جواب شکوہ میں کہتے ہیں کہ آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، اس قدر شوق زباں ہے دل دیوانہ تیرا. شکر، اس مصرے کے لیے، اس لفظ کے لیے میں نے 2 مصرے پڑھے ہیں، 2 شعر پڑھے ہیں. شکر شکوے سے کیا حسن ادا سے تو نے. حضرات، ہم بھی مختلف مخالفین کی جل تھل میں جیتے ہیں، گفتگو ایسے کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم شکوہ کر رہے ہیں، شکست کا، ناکامیوں کا، مجبوریوں کا، ترحم کا. تو دشمن ہمارے شکوے میں ہمارا وقار و جلالت اور کمزوری و ذلت دیکھ لیتا ہے. شکوے کا ایسا شکوہ بلند ہو، ایسا بلند مقام ہو جس کی طرف اقبال کہتا ہے شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے. میں اپنی تمام گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا کہ حسن گفتار کا راز لہجے کا وقار ہے. گفتگو دل سے کی جائے، کردار کے شرط کی جائے، اسلوب کا پیرہن تلاش کیا جائے، اور اظہار میں تاثر کی روح نکل جاتی ہے تو نغمے چنگاڑ بن جاتے ہیں. عقل اور مطابقت کے ساتھ بھی بات کی جائے اور گفتگو میں احتیاط اور لازم ہو، اور پاک صاف بات صداقتوں کے ساتھ، صدق مقال کے ساتھ کہی جائے تو گفتار کے فریب رنگی بیانی کے وہ تسنوں سے نجات مل سکتی ہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو، ہم کو ہماری رگو پے میں وہ اصول، وہ اہم باتیں اتار دے جس کے نتیجے میں ہم سادہ گفتگو بھی کریں تو ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ کی تفسیر بن جائے. شکریہ.